औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि आज जो मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन एक करने जा रहा हूँ अपने दोस्तों साथियों तक आसानी से पहुंचा सकूं। आज सर छोटी छोटी 3 सूरतें हैं, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को वार्म अप करते हैं। ये एक मशहूर बंदा है जी, बताएं इसके बारे में कि जी हु वाज द हेड ऑफ खिजरज। आपको पता ना, औस और खिजरज 2 बड़े कबीले थे मदीना के अंदर। तो खिजरज का जो हेड है वो कौन था? मेरा ख्याल है अब्दुल्ला बिन अबी था। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है सर माजिद भाई। अब्दुल्ला बिन उबई जो है जनाब, ये खिजरज कबीले का हेड था। और आपको पता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मदीना हिजरत करके पहुंचे हैं, तो ये सरदार, इसके ताजपोशी होने वाली थी, इसको मदीने का जो है ना वो सरदार बनाया जा रहा था लेकिन उसके सारे प्लान्स पे पानी फिर गया, जिस वजह से फिर सारी जिंदगी जो है इसने मुनाफकत में गुजारी। तो चूंकि हमारा बड़ा आज जो पहली सूरत है उसका ताल्लुक मदीने की पॉलिटिक्स के साथ है, लिहाजा मैंने जो क्वेश्चन अपना रखा था आप लोगों को वार्म अप करने के लिए वो उसी हवाले से रखा था कि थोड़ी सी आप लोग उस फेज में चले जाएं, क्योंकि हम मदीने की थोड़ी पॉलिटिक्स को टच करने जा रहे हैं। तो 3 छोटी छोटी सूरतें हैं सर, इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले हम सूरह हश्र की तरफ आते हैं। अल हश्र, उर्दू में इसको हशर कहते हैं। तो ये 59th चैप्टर है जिसके 3 रकू हैं और 24 इसकी आयात हैं। और ये गज़वा बदर के बाद की सूरत है। और हश्र जो है इसको जो है ना वो कहते हैं जी कि बहुत सारे जो बिखरे हुए अलग-अलग लोग हैं ना, उनको पहले यकजा करना और फिर वहां से निकाल देना किसी जगह से, उसके लिए हश्र की जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज की जाती है। तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो समझने के लिए, वैसे तो इसकी बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन मैंने कुछ बुलेट पॉइंट बनाए हैं क्योंकि जो मेन टॉपिक है सूरह हश्र का ये गज़वा बनी नुज़ैर के हवाले से है। तो गज़वा जो बनी नुज़ैर है उसकी तरफ मैं अभी आता हूँ। ये एक कबीला था। तो बेसिकली ये है जी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना जी यहूदियों को एक अपना लश्कर जो है ज्यूस का, वो अमालिका को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए उनको अरब भेजा था। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो अहकामात थी उसकी पैरवी करते हुए सारे के सारा जो कबीला था उसको कत्ल कर दिया। लेकिन एक जो था ना बादशाह का बेटा बड़ा खूबसूरत था, उनको पसंद आ गया। अब वो जो है ना उसको उन्होंने छोड़ दिया जिंदा और उसको लेके वापस चले गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फ़लस्तीन में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनको जो है ना उन्होंने कहा जी तुमने मेरी हुक्मतुली की है, इस लड़के को क्यों जिंदा छोड़ा है? तो उन्होंने जो है ना यहूदियों को एक्सपेल कर दिया वहां से। उसके बाद ये लोग आके जो हैं अरब के अंदर आबाद हो गए हैं। और यहूदियों की एक जो है ना नेचर, अगर इनकी बुक्स पढ़ें या जितनी भी कहानियां हैं उसको पढ़ने से आसानी से आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है ना अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह के नबियों के साथ जो है ना जंग करके लड़के अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करते थे। ये वाली कौम बड़ी अजीब कौम थी ये। अब ये जनाब जो है ना यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया इन्होंने। और बेसिकली इनके जो थे ना यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपनी रूट्स बना ली, क्योंकि ये बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। और ये यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर आके छा गया, क्योंकि ये इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते थे और सारे के सारे जो कबीले हैं लोगों को उनको यरगमाल बना लेते थे। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे कि अगर हम आज देखें तो आज भी आपको पता है कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर जो है वो यहूदी और यहूदी बैंक जो है वो छाए हुए हैं। उसी तरह उस वक्त मदीने के अंदर जो पॉलिटिक्स थी सारी की सारी उसको ये लोग रन कर रहे थे, क्योंकि सारे लोगों को इन्होंने अपने शिकंजों के ऊपर जो है ना वो अंदर जकड़ा हुआ था इंटरेस्ट के ऊपर कर्जे देने के बाद। तो अब इनके जो है ना 3 मजबूत और बड़े कबीले थे। एक बनु नुज़ैर है जिसके हवाले से हम बात करेंगे आज। एक बनु कैनका है और तीसरा बनी कुरैजा है। बनु कुरैजा जो है वो आपको पता है गज़वा उहद के बाद जिस कबीले के साथ जो है ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की थी और उनको सारे उनके मर्दों को जो है ना कत्ल कर दिया गया था, वो हम पहले पिछली सूरतों के अंदर उसकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। और अरब के अंदर जो हैं, जो अरब के अपने जो कबाइल थे वो 2 ही कबाइल थे, औस और खिजरत, जिनका हम जिक्र जो है ना पढ़ते आए हैं।
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پر ہجرت کرنے کے بعد جو سب سے اہم کام کیا تھا وہ سارے کے سارے جو یہ یہودی قبیلے ہیں نا ان کے ساتھ ایک ٹریٹی قائم کی تھی تاکہ مدینہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور اس کا مین سبجیکٹ یہی تھا کہ جب کبھی مدینہ کے اوپر اٹیک ہوگا تو سارے کے سارے لوگ مل کے ریگارڈ لیس کہ وہ مسلم ہیں نان مسلم ہیں وہ مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اب جو بنو کینکا ہے نا ایک بڑا قبیلہ، وہ لوہار تھے اور بڑے سٹرونگ یہاں پہ کنسیڈر کیے جاتے تھے، ان کی اپنی ایک مارکیٹ اور پورے کا پورا ایک علاقہ تھا جس کے اندر وہ لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے بھی آہستہ آہستہ پر کھولنے شروع کر دیے، خاص طور پہ جو ہے نا غزوہ بدر کے بعد، اور اس حد تک ان کی دست درازیاں بڑھ گئیں کہ ایک دن انہوں نے جو ہے نا ایک مسلمان عورت کو سر عام بازار کے اندر جو ہے نا برہنہ کر کے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو بڑا تکلیف پہنچائی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس قبیلے کو سراؤنڈ کر لیں، 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جناب انہوں نے فائنلی ہتھیار ڈال دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان سب کو پہلے تو مطلب شاید کچھ اور حکم دیتے، لیکن عبداللہ بن ابی جو ان کے ساتھ اندر سے ملا ہوا تھا اس نے سفارش کی جی کہ ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کر دیا جی کہ جو کچھ تم لوگ کیری کر سکتے ہو وہ کیری کر لو سوائے اپنے اوزاروں کے، کیونکہ جتنے بھی اوزار ہیں وہ یہ لوگ بناتے تھے، تو وہ انہوں نے کیری کیا اور وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔ اب اس کے بعد جو دو مین قبیلے یہاں پہ رہ گئے وہ بنو نزیر تھا اور بنو قریظہ تھا۔ بنو قریظہ کے ساتھ بعد میں فائٹ ہوئی ہے، بنو نزیر کے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا جنگ ہوئی ہے، اور یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد کا یہ ٹائم ہے۔ تو ہوا یہ کہ بیسیکلی غلط فہمی کی بنیاد پہ انہی سے ریلیٹڈ ایک قبیلہ تھا جن کے بنو عامر ہے، جس کے دو شخص جو ہے نا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ مسلمانوں سے قتل ہو گئے۔ تو اس کے جو ہے نا صلح کے طور پہ اور اس کا جو ہے وہ پے آف کرنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ جاتے ہیں بنو نزیر کے پاس، تو وہ پہلے سے ہی پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ تو وہ جس دیوار کے ساتھ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے ہیں ان کے گھر میں، وہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں جی کہ اوپر سے بہت ہیوی پتھر جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ گرانا ہے تاکہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ تو لیکن پھر جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے ہیں، تو یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو مدینہ سے وہ ایکسپیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی تھوڑی سی مدینہ کی پالیٹکس ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں جی کہ آج کا ہمارا جو ہے سبجیکٹ وہ اسی کے اراؤنڈ گھومتا ہے، غزوہ بنی نزیر کے گرد گھومتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 سے 5 میں فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تمہیں ہرگز، کیونکہ یہ والا قبیلہ جو ہے جی بڑا سٹرونگ تھا اور کافی بڑا قبیلہ تھا اور تعداد میں مسلمانوں کے برابر ان کی تعداد تھی، تو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا جناب کہ وہ، اور یہ بڑے اپنی بہادری میں بڑے سٹرونگ کنسیڈر کیا جاتے، کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جناب فائٹ کیے بغیر ہی نکل جائیں گے۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں ان کو بچا لیں گی، جو انہوں نے بڑے بڑے قلعے اور جو ہے نا وہ بنائی ہوئی تھی نا دیواریں کہ وہ ان کو بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا، یعنی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیا، باہر سے کیا ہونا تھا وہ تو ہونا تھا، لیکن اندر سے ان کے دلوں میں اللہ نے ایسا خوف برپا کیا کہ وہ لوگ گھبرا گئے اور بھاگ گئے وہاں سے۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد ہو، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا اپنی دیواریں اور اپنے قلعے توڑ کے نا پتھر کٹھے کیے تھے لڑنے کے لیے، تو اپنے ہاتھوں سے بھی گھروں کو برباد کیا اور پھر مومنوں نے بھی ان کو گھروں سے نکال دیا۔ پس عبرت حاصل کرو ایسے دیدہ بینا رکھنے والوں سے، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے قتل کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ جو سفارش کی اور ان کو جلاوطن کر دیا گیا، ان کی جان بخشی کر دی گئی، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب جو ہے نا جی وہ ہے ہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے کھجوروں کے درخت تھے، تو جب محاصرہ کیا گیا ہے نا
تو کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے تھے تاکہ آسانی سے ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھجوروں کا جو باغ تھا اس کے اندر وہ لوگ چھپ سکیں. تو تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. تو اب یہ جناب اس کا ذکر ہو گیا، بنی نذیر کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو مال انہوں نے چھوڑا ہے، یہ مال فیک، ایک ہوتا ہے مال غنیمت کہ جس جگہ جنگ ہوئی ہے، خون ریزی ہوئی ہے، اس کے بعد جنگ کا فیصلہ ہونے کے بعد جو مال ملے گا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور ایک وہ ہے جی کہ جہاں پہ یہ والی سچویشن بنی ہے، محاصرہ کیا ہے اور دشمن نے فائٹ کیے بغیر، خون ریزی کیے بغیر ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو اس جگہ سے جو مال ملے گا اس کو مال فے کہتے ہیں. تو مال فے کی تقسیم کے جو قوانین ہیں وہ مال غنیمت کی تقسیم سے ڈفرنٹ ہے. تو وہ یہاں پہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اور یہ بڑا اہم قانون ہے کیونکہ یہ قیامت تک یہ قانون لاگو رہے گا. جو بھی علاقے مسلمانوں کے تسلط میں بغیر کسی فائٹ کے آئیں گے، بغیر کسی جنگ کے آئیں گے، اس پر مال فے کا قانون ہی اپلائی ہوگا. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، یعنی کہ جنگ کی ہو یا خون ریزی کی ہو، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول کے رشتہ داروں، یہ دیکھیں جی کہاں کہاں تقسیم ہونا ہے جی، اللہ اور اللہ کے رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور منافروں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان جو ہے نا گردش نہ کرتا. تو یہ کیٹیگریز ہیں جی جن کے اندر جو مال فے ہے وہ تقسیم ہوگا. اب اس میں جو امپورٹنٹ نقطہ یہ بھی سوچنے والا ہے جی، دیکھ لیں کہ یہ جو یتیم اور مساکین اور مسافروں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اس میں چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اس کی کوئی تفریق یہاں پر نہیں کی جا رہی. جو بھی آپ کی اس سلطنت جو مسلمانوں کو ملی ہے، جس پر قبضہ ہوا ہے، اس کے اندر جو بھی یتیم ہوں گے، مسکین ہوں گے، جو بھی مسافر ہوں گے، ان سب کا جو ہے نا اس کے اندر گورنمنٹ جو ہوگی وہ اس کو حصہ پرووائڈ کرے گی اس مال کے اندر سے، وہ مسلم ہو یا نان مسلم، ڈزنٹ میٹر. اچھا جی، مہاجرین اور انصار کا مقام اللہ نے پھر یہاں پہ واضح کیا ہے کہ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے لیے یہاں سے جو ہے نا وہ موو کیا انہوں نے. تو یہ جو ہے نا مہاجرین کا حصہ نکلے گا جی مال فے میں سے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. انصار کی اب بات ہو رہی ہے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہ مطلب پہلے کیٹیگری 4 بتا دیں، اس کے بعد 5ویں کیٹیگری مہاجرین، 6ٹھی کیٹیگری انصار، اور 7ویں کیٹیگری اور وہ لوگ، وہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ مال ہے جو ان اگلوں کے بعد آئیں، یعنی کہ جو بعد کی جنریشنز آتی رہیں گی، ان علاقوں میں آ کے آباد ہوتی رہیں گی، یا اس گورنمنٹ کے زیر تسلط جو بچے کل کو پیدا ہوں گے، ان سب کو اس مال کے اندر سے حصہ ملتا رہے گا، جو ریسورسز میں سے جو حصہ نکلے گا. تو یہ اس مال کی ساری تقسیم ہے. اور یہ رہتی دنیا تک، مطلب جو مسلم سلطنتیں بنی ہیں یا مسلم گورنمنٹس بنی ہیں، علاقے بنے ہیں، ان کے اندر یہی والا قانون جو ہے وہ اپلائی ہوگا. اور دوسری بات جو دل کی تنگی والی ہے جی، یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی مسلمان یا مومن کے لیے یہ ایک بڑا ضروری کرائٹیریا ہے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر تنگی نہیں رکھتے. تو بات کے اندر جو بات ہے نا، جو یہ دل کھلا رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ بیماری پائی جاتی ہے بہت سارے مسلمانوں کے اندر اور ہم سب لوگوں کے اندر، جو ہم دل اپنا چھوٹا رکھتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مین تھیم ہمارا مکمل ہوا سر. اس کے بعد جو ہے نا کچھ 4-5 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں. تو تھوڑا سا میں میک شور کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ جاگ رہے ہیں
تو بتائیں جی یہ انٹلیکٹ جو ہے، کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا سمجھدار ہے، فلاں بندہ تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو کیا پتا، فلاں بندہ جی ڈاکٹر ہے جی، وہ تو واقعی بڑی سمجھداری کی بات کرے گا، ٹھیک ہے نا، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جی ڈاکٹر عمار صاحب نے، ڈاکٹر وسیم صاحب نے، ڈاکٹر ماجد صاحب نے جی، تو یہ تو بڑے جو سمجھدار بندے ہیں. کیوں جی؟ کیا کرائٹیریا ہے اور کیا ٹائپس ہیں انٹلیکٹ کی؟ کو بندہ مائک انمیوٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرے جی. سو گئے ہیں مجھے لگتا ہے، کوئی بندہ نہیں بول رہا یار، اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے. نہیں جناب ستے نہیں ہوئے، لیکن تانوں دسو تانوں کنے کہا کہ ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہوندے نے؟ خوش فہمی ہے نا، میں اپنی خوش فہمی کا اظہار کر رہا ہوں. نہیں مذاق کر رہا میں خیال ضروری نہیں کہ کرائٹیریا ڈگری کے نال نہیں ہوتا، بندے دی عقل و فہم کے نال ہوتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. کوئی اور ایڈ کرنا چاہے جی؟ چلیں جی، میرا خیال ہے کوئی اور ایڈ نہیں کرنا چاہتا جی. یہ جو ہے نا ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خناس ہے، بچپن سے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلائی جاتی ہے جی، کہ جو بندہ کوئی پڑھ گیا ہے، کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ لازمی بات ہے کہ وہ بڑا انٹلیکچوئل بندہ ہوگا، بڑا کوئی سمجھدار بندہ ہوگا. لیکن آج میں آپ لوگوں کو مطلب میں اپنے حساب سے ایک نیا زاویہ دینے لگا ہوں سوچنے کے لیے، کہ میرے خیال کے مطابق انٹلیکٹ کے بھی جو ہے نا دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو دنیاوی انٹلیکٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا آئی کیو میئرمنٹ، یا کگنیٹیولی ہم کہتے ہیں بچوں کی اسیسمنٹ کرنی ہے، جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. وہ اس انٹلیکٹ کے حساب سے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ انجینئر بن سکتا ہے، یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے جی، یہ بہت انٹلیکچوئل ہے جی، اس کا جو آئی کیو سکور ہے جی 120 آ گیا، یہ بڑا سمجھدار بندہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اسپرچل انٹلیکچولیزم بھی ہو، اسپرچولی بھی اور انٹلیکچوئل ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرح کا انٹلیکٹ ہوتا ہے، ایک دنیاوی انٹلیکٹ ہے اور دوسرا آپ کا اسپرچوئل انٹلیکٹ ہے. اور اسپرچوئل انٹلیکٹ کا تعلق دنیاوی انٹلیکٹ سے نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے نان مسلمز آپ دنیا میں دیکھیں گے جو بڑے بڑے مقامات انہوں نے حاصل کیے، لیکن اللہ کی ذات کا شعور نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو ان کے اندر اسپرچوئل، یا میرے جیسے کئی بندے ہیں جو ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لیکن اللہ کا خوف ڈر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اسپرچوئل جو ہے نا انٹلیکٹ نہیں ہے ان کے اندر. تو یہ دو مختلف ڈائمینشنز ہیں جی. تو آیت نمبر 13 کے اندر ذرا فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. تو اس کا جو لب لباب ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا اگر خوف نہیں ہے نا کسی کے دل میں، اللہ کی ذات کا احساس نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ بالکل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. وہ لوگ، وہ اسپرچوئل انٹلیکچوئلزم ان کے اندر نہیں ہے، تو وہ فیل ہو گئے. دنیاوی انٹلیکٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو ہے نا جی یہ بڑا مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں جی، کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ بالکل جی اس کی ٹرانسلیشن آلریڈی حضرت علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر کر دی ہے. ایک اس کا جو سچویشنل میننگ ہے وہ مال فے کی تقسیم کے حوالے سے ہے، اور جو اس کا یونیورسل میننگ ہے وہ یہی ہے جی کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو کچھ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس پر عمل کریں، اور باقی سب کچھ ہم روک دیں. فرقہ بندی کا خاتمہ جی بڑا زبردست اس صورت کے اندر کیا گیا ہے جی، کہ جو نیک اللہ کے بندے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا میں. تو اگر ہم اس آیت پر اگر ہم ایمان لے آئیں اور اگر ہم یہ والی دعا پڑھیں گے، تو جو بڑی بڑی ہستیاں ہم سے پہلے گزری ہیں، خلفائے راشدین گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں، تو پھر ہم کو ان کے لیے دعا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور ان کا بغض دل میں نہ رکھنا جو ہے نا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. تو 100% گارنٹی ہے جی کہ فرقہ بندیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. یہ دیکھیں جی یہ قرآن کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، ہمارے آس پاس اس طرح کے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ آپ کو پمپ کرا کرو کے نا مروا دیتے ہیں، اور یہ اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ پمپ کرا کے دوسروں کو پھنساتے ہیں نا یہ شیطانی کریکٹر ہے، یہ شیطان کا کام ہے. ایسے لوگوں سے جو ہے نا بڑا ہوشیار رہنا پڑتا ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی میں تو میرا تو تیرے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے.
پہلے پمپ کر کر کے نا اس کو آگے لگاتے ہیں, بعد میں غائب ہو جاتے ہیں کہ جی میں تو تینوں جانتا ہی نہیں ہے. اچھا جی, کیا ہم اپنے سفر کے لیے, اپنی منزل کے لیے ریڈی ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. تو یہ ہم جو سب سے اہم جرنی آف آور لائف ہے نا جی, اس کے لیے ہمیں انالائز کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اچھا جی, بڑے بڑے کشتے لوگ لیتے ہیں جی طاقت مند ہونے کے لیے. تو ہم نے پچھلی بھی جو پریزنٹیشن لاسٹ ویک کی تھی سورہ مجادلہ کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی جی کہ عورت نے اگر طاقتور ہونا ہے, حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کی طاقت کی ہم نے مثال دی تھی کہ انہوں نے عرش کو ہلا دیا. تو طاقتور کسی نے اگر واقعی بننا ہے تو اس کا کشتہ کیا ہے؟ کون سی ایسی طاقت تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ وہ کسی بھی عورت کے پاس آ جائے تو وہ آسمان اور عرش و فرش ہلا کے رکھ دے گی؟ تو وہ کشتہ ہے جی قرآن پاک. اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن بھی کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. تو اصل جو کشتہ ہے نا جی, طاقت کا جو سارے کا سارا کشتہ اور سرچشمہ ادھر ہے ہمارے پاس, ہر گھر کے اندر موجود ہے, وہ قرآن پاک ہے جی. تو یہ جناب لاسٹ جو آیت ہے, ریفرنس ہے اس سورت کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام اور اللہ کی بڑی تعریف ہے جی. آخری آیات نمبر 22 سے 24 تک, وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. غیب اور ظاہر اور ہر چیز کا جاننے والا, وہی رحمان اور وہی رحیم. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس, مالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہ اللہ کے بڑے زبردست نام ہے اور جی بڑی زبردست اللہ نے اپنی جو ہے نا وہ یہاں پہ شان بیان کی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. کہ جو خوبصورت نام ہے نا جی وہ اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ کو اگر پکارنا ہے تو بہترین ناموں سے پکاریں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اور وہ زبردست اور حکیم ہے. تو یہ سارے اللہ کے جو نام ہیں نا جی, خالق الباری المصور العزیز حکیم, بڑے زبردست اللہ کے نام ہیں. اور جب بھی دعا مانگنی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ان ناموں سے اللہ کو پکاریں. اچھا جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. ہماری جو دوسری صورت ہے, آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ اگر آپ کو نیکسٹ سورہ ممتحنہ کی سلائیڈ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے جی, کوئی کنفرم کر دے سلائیڈ نظر آ رہی ہے سورہ الممتحنہ کا؟ اچھا جی, یہ 60th چیپٹر ہے, اس کے 2 رکوع ہیں, بہت چھوٹی سی صورت ہے اور یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے. ممتحنہ جو ہے وہ امتحان سے نکلا ہے اور خاص طور پہ اس صورت کے کانٹیکسٹ میں اس عورت کے حوالے سے جس کا امتحان لیا جائے گا اس کے حوالے سے یہ والا ٹائٹل ہے اس کا جی. تو مین جو ہے نا جی, حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی سرزنش کی گئی ہے جی. انہوں نے ایک راز جو ہے وہ فاش کیا تھا یہ غزوہ مکہ کے حوالے سے. تو اور دوسرا جو مین ہے اس کا تھیم, وہ عورت نے کون سا وعدہ کرنا ہے یا اس کی مین کیا رسپانسبلٹی ہے. اور جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو سب سے بڑا مین امپورٹنٹ تھیم ہم لوگوں کے لیے اس صورت کے اندر ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ نان مسلم کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور بڑے کلیئر اس کے اندر کانسیپٹ ملیں گے اس صورت کے اندر آپ کو. تو سب سے پہلے ہم حضرت جو حاطب ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جی, کہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ان کا خاندان ابھی مکہ کے اندر تھا, ان کو ڈر تھا جی کہ اگر جنگ ہو گئی نا تو میرے گھر والوں کے اوپر بھی ظلم ہوگا اور ان کو مار دیا جائے گا. وہ مطلب یہ انہوں نے اپنا پرسپیکٹو پیش کیا تھا اور اس کی بیس پہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. لیکن راستے میں ہی وہ جو عورت تھی اس کو پکڑ لیا گیا تھا جو وہ پیغام لے کے جا رہی تھی. تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3-4 صحابہ تھے, انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس سے وہ والا جو تھا نا وہ پرچی انہوں نے برآمد کر لی. تو اب اس پہ جو ہے وہ سرزنش کی گئی ہے ان کی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. سب سے پہلا تو یہ پوائنٹ ہو گیا.
तुम उनके साथ दोस्ती की तरह डालते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वो इनकार कर चुके हैं। और उनकी रविश ये है कि रसूल को और खुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जलावतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए। तुम छुपाकर उनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपाकर करते और ऐलानिया करते हो, हर चीज को मैं खूब जानता हूं। ठीक है ना जी। तो ये उन्होंने जो किया उस पे उनकी सरजनिश की गई है जी। अब इसमें से जो इम्प्लीकेशंस निकलती हैं ना जी, वो सबसे बड़ी बात वही है जो हमने लास्ट सब्जेक्ट डिस्कस किया है पिछली सूरत का, वो यही था जी कि बड़ी बड़ी हस्ती हैं, हम छोटी छोटी बात पे जो है ना बड़े बड़े उलमा पे, सहाबा पे, खुलफाए राशिदीन पे हम कांटा मार देते हैं। अब ये देखें इन्होंने कितनी बड़ी ये गलती की थी। एक तरफ से जो है ना ये गद्दारी इन्होंने की पूरी कौम के साथ, लेकिन उनको जो है ना तो कत्ल किया गया है बल्कि उनको छोड़ दिया गया था। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन है इस वाक्य के अंदर कि हर बंदे को हर मामले के अंदर हर गलती पे उस पर कांटा नहीं मारना होता, उसको हमने काफिर और जो है ना सारा कुछ करके दायरा ईमान से नहीं उसको खारिज करवा देना होता, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो अब दूसरा जो है कि इस तरह का मामला अगर होगा तो ये नहीं है कि स्ट्रेट अवे हम उसको लेबल कर दें, उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन है और फिर देखना पड़ेगा, अल्लाह ताला की जात है, उसको बेस्ट जज करेगी जी कि किस इंटेंशन की बुनियाद पे उस शख्स ने ये वाला काम किया था। तीसरा जो मेजर रूल आता है वो ये जी कि ट्रेटर को अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो वो ओपनली इन्वेस्टिगेट करें सारी दुनिया के सामने, ताकि सच जो है ना वो सामने आए। और तीसरा चौथा जो कानून है वो हमें मिलता है, उस औरत को धमकी दी थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कि भाई अगर तुम बताओगी नहीं कि तुम्हारे पास जो है वो पर्ची या पैगाम है तो हम तुम्हें बरहना करके तुम्हारी तलाशी लेंगे। तो बरहना करके औरत हो मर्द हो ऐसे मामलात में उसकी तलाशी ली जा सकती है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। अच्छा जी, ये हमारा मेन टॉपिक आगे आ गया जी कि हमने नॉन मुस्लिम्स के साथ डील कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए ये जानना जरूरी होगा जी कि नॉन मुस्लिम्स चाहते क्या है। तो वो अल्लाह कह रहा है जी कि उनका रवैया तो ये है कि अगर तुम पर काबू पा जाएं तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जबान से तुम्हें आज़ार दें। वो तो चाहते हैं कि तुम किसी ना किसी तरह काफिर हो जाओ। उनका मेन जो प्लान है ना जी, जो मकसद है वो ये है कि किसी ना किसी तरह या तो ये है कि आप लोगों को जलीलो खार करेंगे, अजियत देंगे, या फिर ये है कि वो चाहते हैं कि आप लोग उस वक्त तक ये है कि वो चाहते हैं कि काफिर हो जाएं आप। तो अब ये है जी कि अल्लाह ने इसके साथ साथ जो है ना पहले ये बता दिया कि जो दिलों का इख्तियार है ना वो मेरे हाथ में है, चाहे काफिर है चाहे मुसलमान है। बैद नहीं कि अल्लाह कभी तुम्हारे और उनके दिलों के दरमियान मोहब्बत डाल दे जिनसे आज तुमने दुश्मनी मोल ली है। अल्लाह बड़ी कुदरत रखने वाला और गफूर और रहीम है। तो ये बात ज़हन में रख लें। पहला ये देख लें कि वो चाहते क्या हैं, और दूसरा ये है जी कि वो किसी भी टाइम जो है ना अल्लाह उनको चेंज भी कर सकता है। तो इस हवाले से आपने अपने जो रिलेशनशिप है वो मैनेज करने हैं। तो वो कैसे करने हैं कि उनके साथ काइंड तो रहें लेकिन दोस्ती नहीं करनी। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामला में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें जिस बात से रोकता है वो तो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की है। अब अगर तो वो दीन के मामले में जंग कर रहे हैं तो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तुम्हें उस बात से रोक रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारे इखराज में एक दूसरे की मदद की है। उन लोगों से जो दोस्ती करेंगे वही जालिम है। तो देखें जी, उनके साथ काइंड बनना है, उनके साथ नेकी और इंसाफ कायम रखना है, लेकिन दोस्ती इज समथिंग डिफरेंट, फ्रेंडशिप इज समथिंग डिफरेंट। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन पर अल्लाह ने गजब फरमाया है, जो आखिरत से उसी तरह मायूस हैं जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफिर मायूस हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कि औरतों के हवाले से ये जो बेसिकली तो सिचुएशनली तो ये बताया गया जी कि जो औरतें सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हो के आ गई थी मदीना में, उनको वापस करना है या नहीं करना। तो अल्लाह ने कहा जी उनको वापस नहीं करना। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएं तो उनकी जांच पड़ताल, ये जो मुमतहिना का जो टाइटल है इस सूरत का वो यहीं से निकला है कि उन औरतों को पहले जांच पड़ताल कर लें, अच्छी तरह उनको असेस कर लें, और उनके ईमान की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो उन्हें कुफार की तरफ वापस ना करो, ना वो कुफार के लिए हलाल हैं और ना कुफार उनके लिए हलाल हैं।
اب اس سے جو امپلیکیشن ہے جی وہ یہ ہے جی کہ جو صلح حدیبیہ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے تھے وہ رجال کا لفظ یوز ہوا تھا جو کہ مردوں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ مرد اگر کوئی آ جائے گا ایمان لے کے مکہ سے مدینہ تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن رجال جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، تو عورت اگر کوئی آئے گی تو اس پر وہ امپلیکیشن نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے نان مسلم اس مسئلے پہ جو ہے نا وہ کوشچن مارک اٹھاتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی مسلمانوں نے۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر ایک پارٹنر، اب دیکھیں نا یہ جیسے عورتیں آ گئی ہیں اور ان کے شوہر ابھی بھی جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، عورت ایمان لے آئی ہے، تو اس پر ایگزیکٹلی وہی والے قوانین اپلائی ہوں گے جو کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے جی کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ تو شادی کر سکتے ہیں لیکن مشرک کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ تو اگر تو ان کے جو اسپاؤزز ہیں وہ اہل کتاب ہیں تو پھر تو ان کا رشتہ قائم رہے گا، لیکن اگر وہ مشرک ہیں تو پھر وہ رشتہ ختم ہو جائے گا ان کا۔ یہ پورے کا پورا آگے ایک چیپٹر ہے جس کا جو اس آیت کے اوپر بیسڈ ہے، اگر کوئی اس کو ڈیٹیل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ پوری اس کی امپلیکیشن ہے جی کہ مرد کافر ہو گیا ہے، بیوی مسلمان ہو گئی ہے، بیوی کافر ہو گئی ہے، مرد ایسے ہو گیا، تو وہ پوری کی پوری اس کا آگے ایک چیپٹر ہے اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو۔ اچھا، یہاں سے جو عورتوں سے پرومس لینا ہے وہ کیا ہے، اور میرا خیال میں یہی مین عورت کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو ایک اچھی عورت ہونے کے کرائیٹیریاز ہیں وہ یہیں سے نکالے جا سکتے ہیں کہ اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا۔ تو یہ ہیں جی مین کرائیٹیریاز کسی بھی عورت کے، کہ شرک نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، ابارشن نہ کروائے، اور آپ کی اپنی اولاد کو کیری کرے وہ، ٹھیک ہے نا، کسی اور کی اولاد کیری کر کے نہ پھرتی رہے، اور جو امر معروف ہے اس کو دیکھیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑا قانون یہاں پہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھائی نبی بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کہنی جو معروف نہ ہو، لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ امر معروف کے علاوہ جو ہے نا نبی کو بھی فالو نہ کرو، تو لوگ یہاں پہ جو ہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے لیڈروں کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ قرآن اور رسول اور اللہ کو ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ نے یہاں پہ قانونوں میں بتا دیا۔ دو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جی، اس کو ہائی لائٹ ہم کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ نا جی لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں جی میں منسٹر کا بیٹا ہوں، میری بڑی اپروچ ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا، تو اللہ نے کہا جی قیامت والے دن کوئی رشتہ داریاں تمہارے کام نہیں آئیں گی، نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، اس دن صرف اور صرف جو ہے نا تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ آخری جو ہے نا جی اس صورت کا وہ یہ ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جی، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا کہ کہیں ہمارے اعمال دیکھ کے کوئی کافر نہ ڈی ٹریک ہو جائے، بیکاز وی آر آل ایمبیسڈرز آف اسلام۔ اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ سر ہمارا جو ہے وہ دوسرا سبجیکٹ ختم ہوا۔ جلدی سے سر یہ بہت ہی چھوٹی ہماری اگلی ہے، اس کو ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ بتا دیں کہتے ہیں تو ہم بس کر لیتے ہیں، صرف 5 منٹ سے بھی کم لگے گا۔ از دیٹ اوکے ماجد بھائی، امار بھائی، از دیٹ اوکے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا میں میک شیور کرتا ہوں جی کہ آپ لوگ سارے اویک ہیں جی۔ منافق کی کیا کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں؟ میں خود ہی اس کو میرا خیال انفولڈ کر دیتا ہوں جی، کہ وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ جی جی سعید بھائی گو ہیڈ۔ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ جی، قول و فعل میں تضاد ہوگا، وعدہ کرے گا تو توڑے گا، بے ایمانی کرے گا لین دین کے اندر، اور جب اس کے ساتھ آپ لڑائی کریں گے نا تو پھر وہ ہر چیز کو بھول بھلا کے وہ ساری باؤنڈریز توڑ دے گا۔ وہ اتنا مطلب یہ منافق کا 4 میجر کرائیٹیریاز ہیں جی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا جی کہ قول و فعل جو ہے نا، تم جو بات کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم جو بات کہو وہ کرو نہیں۔ تو یہ منافقین کو اللہ نے یہاں پہ تھوڑی سی سرزنش کی ہے۔ اس صورت کے جناب 2
रकू हैं और 14 इसके जो हैं वो आयात हैं, और ये ग़ज़वा उहद के बाद ये वाली सूरत जो है वो नाज़िल हुई है। इसके मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो 3 हैं छोटे छोटे सर। सबसे पहले तो यूनिटी है कि अल्लाह को तो वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं। यहीं से इस सूरत का नाम निकला है जी, सूरह सफ, वो जो सफ़े बना के यानी कि मुत्तहिद होकर लड़ते हैं। कि जब भी अल्लाह के रास्ते में लड़ना होगा तो मुसलमानों को चाहिए कि वो यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर या बाइबल के अंदर हुज़ूर सल्लम के हवाले से बशारत दी गई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है, और इसका कई जगहों पे जिक्र है। ये अलहदा बात है कि ईसाइयों ने सारे का सारा जो स्क्रिप्चर है वो इसको चेंज कर दिया है। और याद करो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वो बात जो उन्होंने कही थी कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अब नाउज़ बिल्ला, एक आपको पता ना मिर्जा गुलाम अहमद वो ये भी क्लेम करता है जी कि ये यहाँ पे जो अहमद आया है वो मेरे लिए आया है, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेफरेंसेस आज भी मौजूद हैं वो बारनबास की जो बाइबल है उसके अंदर हैं, और उनमें यही वाले अल्फाज सारे इस्तेमाल किए गए हैं। अलबत्ता ये है कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो दूसरी बाइबल्स भी आज मौजूद हैं उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह जो है इस चीज़ का आइडिया हो जाता है जी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कई जगह पे दी है। दूसरा, इस सूरत में अल्लाह ने कहा है जी कि इस्लाम जो है वो आया ही गालिब होने के लिए है। वही तो है जिसने अपने रसूल की हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे, खा मुशरिकीन को कितना ही नागवार हो। फिर अल्लाह ने बताया जी कि जो बेस्ट ट्रेड है, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपनी पिछली लास्ट प्रेजेंटेशन लास्ट वीक के अंदर, वो यही है जी कि जो सबसे बेस्ट ट्रेड है वो यही है कि आप अपना माल, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में लगाएं। तो आज के लिए जो लोग कहते हैं ना जिहाद तो हम नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे? तो आज के लिए जो है वो हमारा जिहाद यही है कि हम अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाएं। तो फिर अल्लाह कह रहा है जी कि नंबर 1 तो ये है कि आपको आखिरत में जन्नत मिलेगी, नंबर 2 है जी इस दुनिया के अंदर अल्लाह की नुसरत मिलेगी, और इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें फतह दूंगा और कामयाबी दूंगा। तो टेक होम मैसेजेस सर यही हैं कि बाइबल के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रेफरेंसेस दिए गए हैं, हम सबको चाहिए कि हम उसको लर्न करें। बाकी सर फिरका वारियत को ख़त्म करके यूनाइट होना जो है ना वो जगह जगह कुरान में अल्लाह ने हमें बताया है, और सदका खैरात इज़ द बेस्ट ट्रेड। और अगर किसी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कुश्ता चाहिए है तो वो कुरान है भाई, इससे बढ़ के कोई बड़ा कुश्ता नहीं है। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह ताला उसको समझने की, अमल करने की और आगे पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। अपनी गलतियों को ताइयों की सर आप लोगों से और अल्लाह की ज़ात से माफ़ी चाहता हूँ। अपने माइक्स अनम्यूट कर लें, कोई क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन है तो सर मैं हाजिर खिदमत हूँ। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, माशाल्लाह एक्सीलेंट। थैंक यू माजिद भाई, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। माशाल्लाह सही जी, भाई आप कुछ कहने जा रहे थे? नहीं बेहतरीन जी, माशाल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी 3 सूरतें आगे आ रही हैं, इंक्लूडिंग सूरह मुनाफिकून और सूरह जुमा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आप लोगों ने कुछ प्रेजेंट ना करना हुआ तो इसी टाइम पे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।